इस दुनिया में जहाँ भी चेंजेस आए हैं उसमें जो एक एंग्री यंग मैन जो है, जो वो जब स्ट्रीट पे निकलता है, वो जो उसको एज अ कैटलिस्ट जो एक्ट करता है किसी भी मूवमेंट में, आप देखें कि एक स्टूडेंट जो है, यंगस्टर्स जो है, उनका बहुत अहम रोल रहा है। और आप देख लें कि पिछले आप जो रैलीज हुई हैं इमरान खान की, थ्रू आउट लोग बड़ी दलेरी से बाहर निकले और बड़ा मुकाबला भी किया इन्होंने इनकी दहशतगर्दी का सब। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा डिस्करेजिंग चीज, डिस्करेजिंग तो नहीं मैं कहूंगा, एक बहुत ज्यादा अ, हैरानगी वाली बात यह है कि आप जब खुलेआम अपने अवाम पे गोलियां चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों का, ऐसे दहशतगर्दों का, ऐसे जालिम लोगों का, ऐसे जाबिरों का आप फिर किस तरह के अपने फिर सीने हाजिर करो, आप चलाओ गोलियां, आप जितनी चलाओगे हम तुम्हें सीने हाजिर करके दिखाएंगे। देखिए, ये एक ना एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि इस वक्त इस मॉडर्न डे एंड एज में, एरा में, जहां पे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और सिविलाइजेशन बेहतर हो रही है, यहाँ पे ऐसा रिवर्स गियर लगा है कि आपके सामने बिल्कुल लोगों के, आपको पता है आपके दुश्मन कौन है, आपको पता है कौन है, क्लियरली पता है। वो तो कोई बात ही नहीं रही ना कि ग्रे ब्लैक और व्हाइट वाली बात होगी, ग्रे वाली तो बात ही नहीं रही ना पहले, कि आपको पता है कि कौन टोला है पीडीएम का और कौन इस्टेब्लिशमेंट का टोला है, ये एक ही पार्टी से। तो लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ये कि आप जब लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, मार रहे हो, गोलियां मार रहे हो, औरतों तक आप चले गए हो, तो हर इज्जतदार आदमी, जब आप माँ बेटियों तक आप पहुंचो, तो उसका आप मुझे बताएं कि हमारे तो इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि आप जब कहीं जाते हो जंग करने, आ, ये एक सबसे पहला ऑर्डर होता था सहाबा कराम का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, कि आपने औरतों को नहीं छेड़ना, आपने बुजुर्गों को हाथ नहीं लगाना, आपने बच्चों को, आपने किसी की प्रॉपर्टी कोई तबाह नहीं करनी। तो इतने प्यारे जो असूल थे, तो ये कौन लोग हैं ये? इनका कोई दीन ईमान भी है इन लोगों का? ये किस तरह के लोग मुसल्लत हुए हैं जो आपको डायरेक्टली, इन्होंने गोलियां तो आपको, जो मुझे सुनने में आया कि उन्होंने वो तो रिपोर्ट ही नहीं किए जो उन्होंने बंदे मारे क्रैकडाउन में, जो बेचारे मासूम लोग मारे। वरना तो कौम तो बहुत दिलेर हुई हुई है। अभी भी लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम तो मरने को भी तैयार हैं। लेकिन ये है कि आप फिर उसका एडवांटेज भी लो, आप जुल्म भी करो, और आप फिर ऊपर से आप आगे उन लोगों पर फिर इल्जाम भी लगाओ कि रिटालिएट भी ना करो, फिर उनके ऊपर ये 9 मई का जो वाकया हुआ है, ये सारा इन्होंने खुद प्लान किया था। तो मुझे इस चीज में समझ नहीं आ रही कि आप रिटालिएट करते हो तो फिर आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि आप गद्दार हो। सही है ना? और उनके ही बंदे और किसी ने सच, तो ये एक बड़ी अजीब सी स्टेलमेट टाइप का हुआ हुआ है इस वक्त। तो नौजवान भी आपको पता है कि परेशान है। मेरे जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त यार, अजीजों के जितने भी हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि हम क्या करें फिर, या तो मुल्क छोड़ दें, या फिर यहाँ लड़े तो लड़े तो कतार का वो हमारे ऊपर केसेस करते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हुई है सर। देखिए, चेयरमैन माओ का कोट एक मेरे फेवरेट बातों में से एक है, वो मैं अक्सर कहता रहता हूँ। उन्होंने कहा था कि बगावतों में गिरते हुए सर नहीं, उड़ते हुए परचम देखे जाते हैं। ये बगावत है, ये हमारी सिस्टम के खिलाफ बगावत है। हम हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हुए हैं। ये मौके बार बार नहीं आया करते, ऐसे लीडर बार बार नहीं पैदा होते, ये मोमेंटम बार बार नहीं बिल्ड होता। इमरान खान का हर दिन आपको ये अहमद फराज का ये शेर याद कराता है, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। देखिए, आप जीत चुके हैं, अखलाकन आप जीत चुके हैं, आप मजहब के आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप जीत चुके हैं, आप एक किसी भी आप एथिकल या मॉरल स्टैंडर्ड से देखें, आप जीत चुके हैं। अब जो जंग ये लोग लड़ रहे हैं, ये बेगैरती की जंग है, ठीक है ना? और ये चूंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है,
اس لیے وہ لوگ جب تک ان کی ایگزسٹنس کو آپ ختم اس طرح سے نہیں کر دیتے کہ وہ انہیں ان کے مقام پہ واپس نہیں بھیج دیتے، یہ جاری رہے گی، اس میں وہ ہتھیار نہیں ڈال سکتے۔ اب کوشچن یہ کہ کیا ہم ہتھیار ڈال دیں گے، کیا ہم سرنڈر کر دیں گے، کیا ہم سبمٹ کر کے واپس اسی جگہ پہ چلے جائیں گے جہاں پہ ہم تھے؟ ہماری نسلیں، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا، ہم پاکستان میں آ گئے۔ اگر وہ نہ بناتے پاکستان تو ابھی شاید ہو سکتا ہے بابری مسجد کے کسی بلوائی کا شکار ہو جاتے ہیں، مودی کے کسی بھگت کے ہم اس میں آ جاتے۔ ہم نے اپنی نسلوں کے لیے کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے کل کو ہمارا گریبان پکڑ کے کیا پوچھیں گے ہم سے؟ کل کو ویزا لیتے ہوئے کسی خدا نخواستہ کشتی میں کسی ایجنٹ کی بدماشی کا شکار ہو کے کہیں پہ غرق ہو جائیں گے، یہ ہم چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنی بڑی فوج سے، اتنی بے حس فوج سے، جو کہتے ہیں نا یہ کہ جی وہ 95% اور یہ وہ بڑے اچھے اور محبے ہوتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں 95 سے بھی آپ نے اس دن کہا تھا 99 ہوں گے، میں بھی 99.9 ہوں گے، لیکن کیا فائدہ اس کا 99% کا؟ ہو سکتا ہے 99% نمازیں بھی پڑھتے ہوں، انہوں نے کبھی کوئی بے ایمانی نہ کی ہو سکتا ہے یہ بڑے تمیز اور اخلاق سے سب سے ملتے ہوں، کیا فائدہ؟ آپ کی قوم لٹ رہی ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں ماؤں بہنوں کی، چند سر پھرے مجرم لوگوں کے ہاتھوں، چاہے وہ اندر ہیں ادارے کے چاہے باہر ہیں، جنہیں سپانسر کر رہے ہیں آپ۔ کیا فائدہ آپ کے ایمان کا، کیا فائدہ آپ کی محبت کا، کیا فائدہ آپ کی حب الوطنی کا، کیا فائدہ آپ کی نمازوں کا، اگر آپ اس وقت پہ، اس مشکل وقت پہ آپ یہ نہیں کر سکتے؟ وہ بھی ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ آپ جب عرب سے جہاز آیا کرتے تھے سری لنکا اور یہ تجارت کے لیے، تو بڑے فخر سے کہتے ہیں جی کہ راجہ طاہر کے وہ جو لوٹ لیا کرتے تھے لوگ، اور ایک بچی کے سر سے دوپٹہ کھینچا تھا تو اس نے بڑی آواز دی تھی اور محمد بن قاسم آ گیا تھا۔ یہی ہے نا ہماری لیگیسی، اسی پہ ہم فخر کرتے ہیں نا، یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کہاں ہے وہ محمد بن قاسم؟ کہاں ہے؟ کتنی بچیوں کے دوپٹے اور کتنی بچیوں کی عصمتیں لٹیں گی جب وہ آئے گا؟ دیکھیں مشکل ہے، ہو رہے ہیں پرچے، ہو رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہم پہ اعتراض یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں، میں تو خیر جاتا رہتا ہوں، میں وہاں بہت سی چیزیں برداشت فیس کرتا ہوں، بہت سے لوگ جو نہیں جا سکتے یا نہیں جا رہے، ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ تو باہر بیٹھے ہیں، آپ تو بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن آسانی کسی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ باہر بیٹھوں کے دل باہر رو رہے ہیں، جو وہ باہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے لوگ نہیں کر سکتے۔ ہر ایک اپنا کام ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے، چاہے دوسروں پہ تنقید یا دوسروں پہ وہ کرنے کے، آپ اپنا کام کریں۔ باہر بیٹھے لوگوں نے پاکستان کا جس طرح سے اس پوری بغیرتی جو ضیاء الحق کے ٹائم سے شروع ہوئی تھی اس وقت سے لے کے اب تک باہر کے لوگوں نے جیسے امیج بچائے رکھا ہے، اور جیسے انہوں نے پیسے بھیجے ہیں، اور جیسے دوسرے لوگوں کی خدمتیں اور ترلے کر کے اور ان کے غسل خانے اور باتھ روم دھو کے، جیسے انہوں نے اپنے ایک سمجھے اپنی قوم کو ایک محنتی اور ایک عزت دار قوم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ سوچ نہیں سکتے۔ یہ آسان نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بغیرتی کرتا ہے یہ مجرم، اور یہاں پہ لوگ ہمارے طرف دیکھتے ہیں سوالیہ نظروں سے، ہمیں گالیاں سننی پڑتی ہیں ہمیں ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ جتنے لوگ پاکستان میں بے بس ہیں اتنے یہاں بھی بے بس ہیں، یہاں پہ کر رہے ہیں اپنا کام۔ جب ضرورت تھی، جب انہیں یقین تھا کہ ایماندار لیڈر ہے اور پیسے ضائع نہیں ہوں گے، انہوں نے بے تحاشا پیسے بھیجے تھے۔ لوگ یہاں سے ہر چیز بیچ کر چلے گئے تھے وہاں، اور چونکہ وہاں پہ انصاف کی حکمرانی نہیں ہے تو وہ بےچارے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور اپنے جاننے والے لوگوں کے ہاتھوں لٹ کے برباد ہو کے بےچارے واپس آ گئے تھے۔
دیکھیے یہ مشکل وقت ہے، یہاں پہ کسی کو کسی پہ انگلیاں اٹھانے کا، تانے دینے کا، طنز کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہم سب کو مل کے یہ کرنا ہے، جس میں جتنی ہمت ہے جو کر سکتا ہے. اور اسلام کا سنہری اصول ہمارے سامنے ہے کہ جی اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں برائی کو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو دل میں اسے برا کہیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں. ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. تو میرے بھائی کوئی آزادی آسانی سے نہیں ملتی، کوئی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیتا. یہ جنگیں لمبی ہوتی ہیں. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہا تھا، کہنا آسان ہے. دشمنوں کی قید میں 27 سال رہا تھا وہ آدمی، بہت آسان ہے کہنا. بڑے بڑے ہمارے سامنے تاریخ میں ایسے ہیں واقعات جہاں پہ لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں آزادی کے لیے. اگر وہ ظالم اور بے غیرت گورے اگر نیلسن منڈیلا کے قید کے سامنے نہیں ٹک سکے تو ہم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے یہ اس سے زیادہ ظالم ہے، یہ اس سے زیادہ بے غیرت ہے، لیکن ہم بھی تو اتنے بہادر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اگر آزادی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھا مستقبل چاہیے، تو ہمیں وی کی ناٹ گیو اپ. ہم چھوڑ نہیں سکتے، اسے جیتے بغیر نہیں چھوڑ سکتے. اور آزادی کے اتنا قریب پہنچ کر اب تو صرف 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گئے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کمر نہیں ٹوٹنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی جیسے جتنے ہم لوگ تھک گئے ہیں، جتنے ہمارے زخم لگ چکے ہیں، جتنے یہ اتنے ان کے تیر ٹوٹ چکے ہیں. اب بہت کم تیر بچے ہیں، تھوڑی سی دیر ہے، اب صبح ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اٹھیں، ہمت کریں، اپنا اپنا کام کریں، دوسروں پہ طنز تنقید اور یہ مت کریں. جو آپ کر سکتے ہیں کریں. ووٹنگ کے لیے رجسٹر کریں، سب کو لے جائیں، اپنے بہن بھائیوں کو دوستوں کو بتائیں، ان سے کہیں یہ پی ٹی آئی یا عمران خان کا کچھ نہیں ہے. عمران خان ابھی بھی اتنا دنیا میں اتنا مقبول، اور یہ چھوٹے چھوٹے آپ کرکٹر دیکھتے ہیں کروڑ پتی ہیں اور یہ بے تحاشا پیسہ بناتے ہیں، اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ہمارے لیے کر رہا ہے. عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے پاکستانیوں کے حال اور مستقبل کی نسلوں کا سوال ہے. اگر آپ آج نہیں اٹھیں گے تو تاریخ آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی. آپ تاریخ کا ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا ہم سب کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک استقامت سے، ایک حوصلے سے، ایک برداشت سے. اور گاندھی کی موومنٹ آپ نے دیکھی، نان وائلنٹ موومنٹ تھی. اسی طرح نیلسن منڈیلا کی موومنٹ نان وائلنٹ موومنٹ تھی. وائلنس ہر چیز کا حل نہیں ہوتا، نہ اس کا جواب ہوتا ہے. اور پی ٹی آئی نے تو کبھی وائلنس کی نہیں یار. تو پڑھے لکھے مڈل کلاس کے نوجوان بچے بچیاں ہیں سارے، آپ نے دیکھا وہاں پہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے شیر خوار اور نونہال بچوں کو لے کے آتی ہیں. کس ماں میں اتنا جگر ہے کہ وہ جلسوں میں اور ڈیمونسٹریشنز میں لے کے جائے بچوں کو؟ لیکن انہیں اعتماد ہے، انہیں یقین ہے، اور سب کچھ اعتماد سے رہا، کبھی کچھ ہوا ہی نہیں کبھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ اعتزاز احسن کو خوش رکھے. میں اسے بڑا ہمیشہ مجھے یہ رہا کہ اتنا نفیس، اتنا پڑھا لکھا، اتنا سلجھا آدمی، اور اتنی گھٹیا پارٹی میں اتنی وہ کرتا رہا. لیکن آئی گیس اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کام لینا ہوتا ہے. تو میں بھی اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کا یہ اس ملک کی تاریخ میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. آئی تھنک آج دل بہت بوجھل ہے اور باتیں ہم کر نہیں پا رہے ہیں صحیح سے. اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو، ان سب فیملیز کو جو اس جہاز میں تھے، بوٹ میں تھے، ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجرم حکمرانوں سے نجات دلائے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، کوئی بھی ادارہ ہے، اسے اس کے اپنے مقام پہ پہنچائے، اسے تقویت دے اور اسے اپنا کام کرنے کی توفیق دے، دوسروں کے کام سے انہیں بچائے. تو دوستو آج ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں بہت بوجھل لگی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگا ہو کہ یار یہ
اتنی ملکہ جذبات بننے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اتنے ایسے واقعات، ایسے حادثات دل چیر کے رکھ دیتے. آپ ہمیں بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے، اسے کیسے کرنا چاہیے. ایونچولی ہمیں حل ڈھونڈنا ہوتا ہے ہر مسئلے کا. ہمیں یہ حل نظر آتا ہے کہ سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں، ہم لوگ جمہوریت میں پارٹیسپیٹ کریں. ابھی الیکشن ہوں گے، جٹلو پھریں گے، پھر یہ 2 نمبریاں ہوں گی اس میں ہر طرح کی. لیکن اگر ووٹ سب دیں گے اور ووٹوں کا مارجن اتنا ہوگا اور آپ مانیٹر کریں گے الیکشنز کو، تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس سے. No army can withstand the strength of an idea whose time has come. جس نظریے کا، جس آئیڈیا کا، جس تخیل کا وقت آ چکا ہو، کوئی دنیا کی فوج اس کے راستے میں نہیں کھڑی ہو سکتی. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تھینک یو.